नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक इंतहाई हसास फैसले, चीफ जस्टिस साहब के हंगामी हुक्मनामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए गए एक बहुत बड़े ब्लंडर, अमेरिका की जानिब से इमरान खान साहब के लिए एक हंगामी पैगाम, मरियम नवाज़ की एक नई तबाहकुन और शर्मनाक वीडियो, कौमी असम्बली की तहलील, शहबाज शरीफ की छुट्टी, कमांडर इन चीफ के एक हंगामी एक्शन और इमरान खान साहब के सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के केस में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इस केस का तहरीरी हुक्मनामा अब से 15 मिनट पहले जारी हो गया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये एक ऐसा फैसला है जो शहबाज शरीफ के लिए मुकम्मल तौर पर तबाहकुन साबित हुआ है। मरियम नवाज़ इस एक फैसले से जो अब से 20 मिनट पहले तहरीरी सूरत में जारी हुआ है, इस फैसले के बाद मरियम नवाज़ अमली तौर पर रोपोश हो गई हैं। उनका इस वक्त कोई अता पता नहीं चल रहा, जबकि नवाज शरीफ पर लंदन में इस फैसले के बाद सख्ता तारी है। इस फैसले की गूंज लाहौर से लंदन तक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने इस फैसले के 3 अहम तरीन नुकात को डाउन प्ले किया है। ये तीनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस फैसले के इन तीनों नुकात को दबा दिया जो अब से 20 मिनट पहले जारी हुआ। अब यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है और जैसे ये तहरीरी फैसला जारी हुआ, अदालत में 3 मिनट तक इंतहाई गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और फिर एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अदालती अहाते से वायरल हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब का जो मुखालिफ वकील है, उसकी असल में अदालत के अंदर 3 मिनट तक आप कह सकते हैं कि अदालती फैंटी लग गई और ये जो गैर मामूली सूरत हाल है, ये ऐन उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नाम नहाद ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई और उसके बाद अब अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला अब से 22 मिनट पहले जारी कर दिया। इस समाअत के दौरान FIA के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अदालत में पेश हुए और फिर इसी समाअत में अदालत ने यह पूछा कि इस केस में असल में इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम क्या है। इमरान खान साहब या तहरीके इंसाफ तो रकूम देते नहीं रहे बल्कि रकूम वसूल करते रहे। जस्टिस मोहसिन कियानी ने यह कहा कि जब स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो फिर ये रकूम कैसे गैर कानूनी हो गई, इसलिए ये केस काबिले समाअत ही नहीं। उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने जब अपना काम ही नहीं किया तो आप कैसे आगे इस केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये तो स्टेट बैंक का अख्तियार था कि वो इंक्वायरी शुरू करता और अगर कल स्टेट बैंक ये कह दे कि ये ट्रांजैक्शन ठीक थी तो फिर आप कहां खड़े होंगे और फिर बैंक अकाउंट को तब्दील करना किसी किस्म का जुर्म नहीं। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान कौन सा खुद ये पैसे निकलवाते रहे, इस अकाउंट का दस्तखत कुनिंदा कौन है और ये अकाउंट जो है ये तहरीके इंसाफ का है, इमरान खान साहब का नहीं। उसके बाद अदालत ने FIA की जानिब से इमरान खान साहब की जो जमानत कैंसिल करने का एक आप कह लें कि वहां पिटीशन दायर की गई थी, इसको मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन तो हैं लेकिन वो इस पूरी सूरत हाल के बेनिफिशरी नहीं थे। लेकिन यहां पर जब अदालत ने इमरान खान साहब की जमानत की मनसूखी की ये जो दरखास्त है इसको मुस्तरद किया तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है
کہ تمام مرکزی نیوز چینل نے اس ایک خبر کے اوپر جو اپنے پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پر بڑے معنی خیز قسم کے تبصرے کیے ہیں، بڑے معنی خیز قسم کے تجزیے کیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اس ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے تو کیا آپ زکوٰۃ لینے والے کو گرفتار کریں گے؟ اگر کوئی شخص یتیم خانے میں پیسے دیتا ہے تو کیا آپ یتیم خانے کو یا جس مسجد میں پیسے دیے گئے اس کو آپ کیا سیل کر دیں گے؟ اس لیے تحریک انصاف کے متعلق اگر ایک لمحے کے لیے تصور بھی کر لیں، اگرچہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن تصور بھی کر لیں کہ کوئی ممنوعہ فنڈز تحریک انصاف کو ملے تو اس میں تحریک انصاف کا کیا قصور ہے؟ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی، اور یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی آج ہی کے دن میں ایک شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اگر یہ 55 سیکنڈ کا کلپ اب سے 30 منٹ پہلے سامنے نہ آتا، اب سے 30 منٹ پہلے مریم نواز کا یہ ویڈیو کلپ اگر لیک نہ ہوتا تو پھر مریم نواز کی یہ جو شرمناک حرکت ہے یہ کبھی بھی نہ پکڑی جاتی۔ مریم نواز کی اس گھناؤنی ترین واردات کا یہ جو بھیانک راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا۔ اب مریم نواز کی یہ جو تازہ ترین شرمناک ویڈیو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا پر تو بہت تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میڈیا چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی اس ویڈیو کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے، اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسیلین مافیا نے کیسے پاکستان کے میڈیا کو مکمل طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کی اس ویڈیو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو اہم ترین نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کے دن میں اپنے دو خاص کارندوں کو بلایا۔ ان دونوں خاص کارندوں کو مریم نواز نے ایک انتہائی خطرناک قسم کا ٹاسک دیا۔ یہ دونوں کارندے بڑے گھبرائے بھی ہوئے تھے کہ مریم نواز آپ ہمیں جو ٹاسک دے رہی ہیں اگر یہ خطرناک کام آج کے دن میں ہم نے کیا تو ہم عبرت کا نشان بن سکتے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے اپنے ان دونوں کارندوں کو کہا کہ میں اس وقت پاکستان میں تمام نظام چلا رہی ہوں اور میں آپ کو تحفظ دوں گی۔ اس کے بعد مریم نواز کے انہی کارندوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب اور 3 جج صاحبان پر براہ راست حملہ کر دیا۔ اس حملے کا ایک 31 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز کے یہ جو سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ اور ان کے جو کارندے ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب، سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس منیب اختر، ان کے خلاف جعلی آڈیوز چلا دیں۔ لیکن اس مرتبہ مریم نواز رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ ایک تو مریم نواز نے ٹویٹر پر غلیظ ترین ہیش ٹیگ کے ساتھ جج صاحبان کی شکلیں بگاڑ کر شیطانی ٹولہ کا ایک ہیش ٹیگ چلایا، ٹرک ڈرائیور کا ایک ہیش ٹیگ چلایا، اور اس طرح کے ٹرینڈ چلوائے جو کہ براہ راست چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملے کے مترادف تھا، اور جج صاحبان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو شیطان کی شکل سے مشابہ ان کے کریکٹر بنائے گئے۔ لیکن اس مرتبہ مریم نواز رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں اور چیف جسٹس صاحب نے شام کو عدالت کھول لی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ مریم نواز کے ان حملوں کے بعد اب چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ وہ مریم نواز جو سپریم کورٹ سے ایک فراڈ خاتون اور ایک جعل ساز خاتون قرار پائی تھی، اور اس کے باوجود بار بار وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملے کر رہی تھی، اور اب تو انہوں نے ایک جعلی آڈیو بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق چلا دی تھی۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے 3 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دینا ہے،
عدلیہ پر بھی اس وقت کچھ عناصر حملے کر رہے ہیں۔ ہم عدلیہ کا تحفظ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے سپریم کورٹ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اپنے اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا دوسرا نقطہ سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گیا، یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی کی گئی تو سپریم کورٹ براہ راست مداخلت کرے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے جسے جعلی آڈیو ٹیپس کے ذریعے کچھ عناصر بدنام کر رہے ہیں۔ ہم صبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں۔ ہم اپنے آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے اور ان جعلی آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا جو صبر ہے اور ہمارا جو یہ درگزر کرنے کا مظاہرہ ہے، ہماری جانب سے ایک پیشنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جج زیبا صاحبہ کے متعلق بڑے آپ کہہ لیں کہ مائلڈ سے ریمارکس تھے، لیکن ان ریمارکس پر بھی عمران خان صاحب پر تو توہین عدالت لگا دی گئی، عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن یہاں مریم نواز چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر براہ راست حملہ آور ہیں، لیکن مریم نواز کے معاملے پر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم صبر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے عدالتی معیار اور ہے اور عمران خان صاحب کے لیے عدالتی نظام کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ اپنے اوپر نیا حملہ کرنے والے شخص کی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو چلا دی۔ اس شخص کی عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ تصویر بھی جاری کر دی، لیکن پاکستانی میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو 90 سیکنڈ کا کلپ ہے اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب نے جیسے یہ ویڈیو جاری کی، اس وقت عمران خان صاحب کی تقریر کو اور ان کی پریس کانفرنس کو سنسر کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے اس 90 سیکنڈ کے کلپ میں کیا تھا اور آخر وہ کون سا شخص ہے جس کی ویڈیو اور جس کی تصویر عمران خان صاحب نے جاری کی، جو کہ عمران خان صاحب پر بالکل حملہ کرنے کے قریب تھا۔ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میرے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے، آدھی رات کو مجھے ایک حساس نوعیت کی اطلاع ملی اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے آج یا کل مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کروا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں جب لاہور کے لیے روانہ ہوا، یعنی جوڈیشل کمپلیکس سے جب واپس لاہور کے لیے روانہ ہوا تو آئی جی اسلام آباد اپنے اہلکاروں پر برس پڑا کہ عمران خان کو یہاں سے باحفاظت کیسے جانے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک حملہ آور کی ویڈیو چلا دی، ایک حملہ آور کی تصویر پہلی مرتبہ جاری کر دی، جس کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب اس انکشاف کے دوسرے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب وہ اسلام آباد روانہ ہوئے تو بشرا بی بی صاحبہ اور اپنے تمام قریبی ساتھیوں کو یہ کہا کہ آج یہ مجھے گرفتار کر لیں گے یا مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں جیل چلا جاؤں گا مگر اپنے لوگوں کا قتل عام نہیں دیکھنا چاہتا، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، آخری گیند تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور پھر خان صاحب نے اس شخص کی نشاندہی کی ایک ویڈیو کے ذریعے اور ایک تصویر کے ذریعے جو کہ ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، لیکن یہاں پر میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے اور عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی گئی۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ یہ امپورٹڈ ٹولہ ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کوئی بہت خطرناک جماعت ہو۔ حسان نیازی کو عدالت سے ضمانت ملی، اس کے باوجود حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا، حملہ بھی ہمارے اوپر ہوا اور کیس بھی ہمارے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے ایک حساس نوعیت کا اور بڑا اعلان کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم ہفتے کے روز لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے، ہمارا جلسہ اس حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس کی ایک ویڈیو نشر کر دی، ایک تصویر چلا دی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پر کیسے یہ قاتلانہ حملہ پلان کیا گیا تھا۔ اور اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہو گیا، خان صاحب نے کہا
کہ کچھ مسٹیریس کریکٹر تھے، کچھ پراسرار کردار تھے جن کا عدالت کے اندر اور جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ کردار میری گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے ذریعے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا جانا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ خان صاحب نے انکشاف کیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی طیارے کی آج کے دن میں ایک ہنگامی اڑان کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، ایک تازہ ترین خبر آ گئی۔ اس طیارے میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس طیارے نے اسلام آباد سے ہنگامی پرواز کی اور یہ ایک پرواز شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج کے دن میں ان کے لیے اتنی تباہ کن قسم کی خبر آ سکتی ہے۔ اب اس طیارے نے اسلام آباد سے اڑان بھرنے کے بعد لاہور میں لینڈنگ کی۔ لاہور میں اس اعلیٰ ترین شخصیت کا، جس کا فوج سے بڑا گہرا تعلق ہے، فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی سامنے آئی اور اسی سرگرمی سے جڑا ہوا پھر ایک 56 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، جس سے واضح ہو گیا کہ اس شخصیت کی لاہور میں کس قسم کی سرگرمی تھی۔ اب فوج سے جڑی یہ اعلیٰ ترین شخصیت لاہور پہنچنے کے بعد سیدھی زمان پارک پہنچی۔ زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ایک ہنگامی ملاقات کی گئی اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر 3 نئے آپشن شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق رکھ دیے گئے۔ اب یہ جو تینوں آپشنز ہیں، ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب اکتوبر میں، یعنی اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے کروانے پر رضامند ہو جائیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں تو عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ٹل جائے گی اور اس طرح سے اکتوبر میں جو الیکشن ہوں گے یہ ایک شفاف الیکشن ہوں گے۔ دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے، اس پر رضامندی ظاہر کر دیں، اور اس کے بعد جو تیسرا آپشن تھا وہ یہ تھا کہ صدر عارف الوی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں، جس کے نتیجے میں شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے کمانڈر ان چیف نے ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا اعلان کر دیا۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب فوج کے کمانڈر ان چیف کی ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی اور اس سرگرمی نے شہباز شریف کے لیے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی بجا دی۔ اس سرگرمی سے پہلے 3 اہم ترین شخصیات جو کہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں انتہائی اہم شخصیات ہیں، یہ براہ راست ایوان صدر پہنچیں۔ اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کی گئی اور اس کے بعد پھر فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ اعلان اب میڈیا چینلز کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی بن گیا۔ اب اس اعلان سے 5 منٹ پہلے پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان اور فواد چودھری نے یہ ہنگامی بیان جاری کر دیا کہ اب صدر پاکستان کسی بھی وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اگر اداروں نے اس امپورٹڈ حکومت کی پشت پناہی نہ کی تو یہ حکومت 16 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، ہم کل ہی حکومت ختم کر سکتے ہیں اور شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جتنے ووٹ درکار ہیں وہ ووٹ نہیں ملیں گے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں اب کمانڈر ان چیف نے ایک ہنگامی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ صدر عارف الوی جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے اب قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے، اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک حساس فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور حساس ترین اطلاع اس وقت اسلام آباد کی اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اوپر بڑے معنی خیز قسم کے تجزیے اور تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق یہ اطلاع گردش کر رہی ہے، اور اس اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر کام کر رہی ہے۔ اسی اطلاع میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایک اور اہم ترین شخصیت نے آج ہی کے دن میں جی ایچ کیو میں طاقتور حلقوں
یا اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران سے ملاقات کی ہے، یہ جو شخصیت ہے یہ بھی ممکنہ طور پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر شدید تحفظات ہیں، کیونکہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے یہ ایک کور اپ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہیں یہ غیر معینہ مدت تک تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔